लिखा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाए। मिलेगी खुदा के कलाम को पढ़ने से, ना सिर्फ पढ़ने से बल्कि उसको समझने से है कि ये वो कुंजी रखता है, इसके फैसले को कोई रद्द नहीं कर सकता, यानी उसके खुले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। खुदावंद शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद के नाम पर जलाल देते हैं और आज के इस खूबसूरत दिन के लिए कि खुदावंद ने आज ये लम्हा बता दिया ताकि हम जितने आज इस वक्त खुदावंद के जरिए खुदावंद के नाम को जलाल से। और एक वर्ष जो हमने भी खुदावंद के पाक कलाम में से पढ़ी, दोबारा उसको यही करना चाहूंगा। मत्ती की इंजील 7वां बाब और उसकी 7वीं आयत है, तो लिखा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाए। आज ये हमारी मरकजी आयत है, आज ये हमारी एक वर्ष है जिसको हम आगे लेकर चलेंगे और खुदा के कलाम की बड़ी ज्यादा जो बरकतें हैं इस आयत में, इन आयात में छुपी हुई। आज हम 3 बातों को सीखने वाले हैं खुदा के कलाम में से। मेरा जो टॉपिक है वो ये है आस्क, सीक एंड नो, यानी क्या करो, मांगो, ढूंढो और पाओ। ये खुदा के कलाम में से आज हम सीखने वाले हैं। और फर्स्ट जो एक शेयर की गई है मत्ती 7 बाब और उसकी 7वीं आयत में, खुदा का कलाम जो हमें फरमाता है कि मांगो तो तुमको क्या दिया जाएगा जी, दिया जाएगा। ये हमारा पहला पॉइंट है। हमें खुदा से मांगने की जरूरत है, खुदा से कहने की जरूरत है कि खुदावन मुझे इस चीज की तलब है, मैं ये चाहता हूँ कि तू मेरे लिए कर। तो मेरे अजीजों खुदा हमारे लिए वो कर देगा। ज़बूर 2 में खुदा का कलाम कलमबंद ने लिखा है, फरमाता है जी, ज़बूर 2 और उसकी हम देखते हैं 8वीं आयत, खुदा के कलाम में लिखा है कि मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए और जमीन के इंतहाई से तेरी मलकियत के लिए तुझे दे दूंगा। हम बात कर रहे हैं मांगने के हवाला से और खुदा का कलाम हमें ये कहता है कि तू क्या कर, सबसे पहले मुझसे मांग। सिर्फ तू मांगेगा तो मैं कौमों को क्या करूंगा, तेरी मिरास के लिए तुझे दे दूंगा और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मलकियत के लिए तुझे खुदा कहता है दे दूंगा, बख्श दूंगा। आज खुदावन का कलाम जो हमारे लिए खुला है मांगने के हवाले से, वो खुदावन जो है जब भी हमें उसकी जरूरत होती है, जब भी हम उसको पुकारते हैं, हमारा खुदा हमारी दुआओं का, इल्तिजाओं का जवाब देता है। और जब हम खुदावन से कुछ मांगते हैं तो हमारा खुदा वो भी हमें अता करता है और उसके इर्द हमें दुगना चुगना जो है वो अता करता है। ज़बूर नवीस इस बात की तस्दीक करता है कि खुदा फरमाता है कि तुम मुझसे मांग तो मैं कौमों को तेरी मिरास के लिए दूंगा। अब यहाँ पर अगर अब्राहम की बात करें तो खुदा ने अब्राहम को क्या ठहराया था, कौमों का बाप ठहराया था, जिसका जिक्र हमें पैदाइश 15वां बाब और उसकी 17वां बाब और उसकी 5वीं आयत में मिलता है। खुदा ने पैदाइश की किताब में अपने बंदा अब्राहम से कहद किया था कि तू मेरे साथ चल तो मैं क्या करूंगा, तुझे बरकत दूंगा। और खुदा ने ऐसी बरकत उसको दी कि उसको खुदा ने कौमों का बाप यानी फादर्स ऑफ मेनी नेशन यानी कौमों का बाप खुदा ने अब्राहम को ठहरा दिया। सिर्फ क्या कि वो खुदा के हुक्मों पर चला था और खुदा ने उसके साथ एक अहद किया था कि मैं तुझे बरकत दूंगा। और वो बरकत ये थी कि खुदा ने उसको कौमों का बाप ठहराया। उसने कुछ खुदा से मांगा नहीं, वो सिर्फ खुदा के साथ एक अहद में चला और खुदा ने उसको बरकत से मामूर किया। आज हमें भी जरूरत है कि खुदावन के अहद में, खुदावन की फरमा बरदारी में जब हम चलते हैं तो खुदा हमें भी तरह तरह की बरकत से नवाज देता है। आज अगर हम जिंदा हैं, जिंदों की जमीन पर हैं, तो ये खुदा की बरकत। आज अगर हम देख रहे हैं तो खुदा की बरकत है, हम सूंघ रहे हैं तो खुदा की बरकत है। जब खुदा ने आदम को बनाया
تو خدا نے کیا کیا کہ اپنے نتنوں سے آدم میں دم پھونکا اور آدم جو تھا وہ جیتی جان ہوا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا نے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنی شبیہ پر بنایا. یہ بھی ہمارے لیے ایک برکت ہے کہ خدا نے اپنی شبیہ پر ہمیں تیار کیا. اور جب آدم کو مٹی سے تیار کیا خدا نے، تو پھر کیا کیا؟ اس کے نتنوں میں دم پھونکا اور آدم جو تھا وہ جیتی جان تھا. اور آج ہم بھی خداوند کی اس برکت سے مامور ہیں. خداوند کی اس برکت سے ہم بڑے پڑے ہیں، اس کے فضل سے بڑے پڑے ہیں، کیونکہ ہم چلتے پھرتے ہیں، سوتے جاگتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، زبان ہے بولتے ہیں، ہونٹوں سے اقرار کرتے ہیں، کان ہے سنتے ہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے ہیں، ناک ہے سنتے ہیں، ہاتھ ہے ہم ہاتھوں سے کام کاج کرتے ہیں، پاؤں سے چلتے ہیں. یہ خداوند کی برکت ہے، یہ خداوند کا فضل ہے جو آج ہم پر ہوا. ہم نے خداوند سے ابھی تک جو بھی مانگا ہے خداوند نے ہمیں وہ عطا کیا ہے. خدا کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو تجھے میراث کے طور پر دوں گا. یہ وہی خدا ہے جس نے ابراہم کو قوموں کا باپ ٹھہرایا تھا. آج یہ وہی خدا ہے جو ہم سے کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگ تو میں تجھے کیا کروں گا جی؟ سرفرازی بھی دوں گا. اور لکھا ہے کہ قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی سے تیری ملکیت کے لیے تجھے دے دوں گا، بخش دوں گا. اب زمین کے انتہائی سے کیا ہے؟ جس جگہ پر ہم رہتے ہیں، جس جگہ پر ہم سوتے ہیں جاگتے ہیں، پھر وہ چاہے ہمارے اپنے گھر ہو چاہے کرائے کے گھر ہو، لیکن خداوند نے ہمیں جگہ تو دی ہے نا. ہم اپنا سر جو ہے وہ چھت کے نیچے تو ہم رہتے ہیں نا. ہم ان لوگوں کو بھی دیکھیں ذرا کہ جو جن کے پاس گھر نہیں ہے، جو سڑکوں پر روڈوں پر ٹینٹ لگا کے یا جامے لگا کر جو ہے خیمے بنا کر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ذرا سا طوفان ذرا سی آندھی آتی ہے تو وہ جو خیمے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے. ہم آج خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم چار دیواری میں محفوظ ہیں. پھر چاہے آندھی آئے، طوفان آئے، جو مرضی آئے، خداوند کبھی ہمیں گرنے نہیں دے گا، بلکہ خدا ہمیں سنبھالتا، کیونکہ ہمارے سروں پر خداوند کا ہاتھ ہے. اور جس سر پر خداوند کا ہاتھ ہوتا ہے خداوند اس کو طرح طرح کی برکتوں سے معمور کر دیتا ہے. اب یہ ہو گیا ہمارا پہلا پوائنٹ. دوسرا پوائنٹ ہے سیکھ، یعنی ڈھونڈو. اب ڈھونڈنا کیا ہے؟ خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 33ویں آیت ہے. خدا کے کلام سے جی خدا کے کلام میں لکھا ہے، متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 33ویں آیت ہے. لکھا ہے بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. اب یہ خدا کے کلام کی خوبصورتی ہے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ تو طرح طرح کی چیزوں کو تلاش کر. خدا نے یہ نہیں کہا کہ تو روپیہ پیسہ تلاش کر. خدا نے یہ نہیں کہا کہ تو جو ہے وہ زمین کو تلاش کر یا آسمان کو تلاش کر، بلکہ خدا نے یہ کہا کہ بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تم کو مل جائیں. اب یہاں پر جن چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہم نے ذرا دیکھنا ہے کہ کون سی ہیں. جب ہم خداوند کی راست بازی پر چلتے ہیں، جب ہم خداوند کے حکموں کو اپنی زندگیوں میں لے کر چلتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام پر اپنی زندگیوں کو گزارتے ہیں، تو خدا ہم سے کہتا ہے کہ تم سب سے پہلے میری بادشاہی کی تلاش کرو. اب بادشاہی ہمیں کس طرح ملے گی؟ خدا کے کلام کو پڑھنے سے، نہ صرف پڑھنے سے بلکہ اس کو سمجھنے سے. جب ہم اس وید کو سمجھیں گے، جب ہم ان ویدوں کو جو خدا نے اپنے کلام میں رکھی ان ویدوں کو سمجھیں گے تو خدا ہمیں آسمان کی بادشاہی کا وارث ٹھہرائے. مرکز 1 باب اور اس کی 15ویں آیت دیکھتے ہیں ذرا. وہاں پر تھوڑا سا ہمیں بادشاہی کے حوالے سے ملتا ہے. مرکز کی انجیل اس کا 1 باب 4 ماہی گیروں کو بلاتا ہے. اب یہاں پر بھی خدا نے کیا کیا؟ 14ویں آیت سے پڑھتے ہیں. یسوع نے لکھا ہے پھر یوحنا کے پکڑوائے جانے کے بعد یسوع نے گلیل میں آ کر خدا کی خوشخبری کی منادی کی اور لکھا ہے اور کہا کہ وقت پورا ہو گیا ہے اور خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ. اب یہاں پر خدا کا کلام سب سے پہلا جو اسٹیپ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ توبہ کرو. اب توبہ اپنے گناہوں سے، اپنی جو پرانی زندگی ہے اس سے ہے. خدا کے کلام میں بھی لکھا دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہی اور وہ نئی ہو گئی. جب ہم خدا کے کلام کو لے کر چلتے ہیں، جب ہم توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے،
اپنے گناہوں کا خدا کی حضوری میں اقرار کرتے ہیں کہ خداوند میں گنہگار ہوں، تو خدا کیا کرتا ہے؟ خدا ہمارے گناہوں کو دور کہیں پھینک دیتا ہے۔ پھر وہ چاہے مانوسی گناہ ہو، پھر وہ چاہے آباؤ اجداد کے گناہ ہو، پھر وہ چاہے ہمارے اپنے ہی جتنی زندگی ہم نے گزاری ہو اس زندگی کے گناہ کیوں نہ ہو، خدا تمام جو گناہوں کو ہے خدا ہم پر سے دور کر دے، کیونکہ یسوع مسیح آیا ہی اس لیے تھا تاکہ وہ میرے اور آپ کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لے۔ اور اس نے کیا کیا؟ جب گناہوں کو اٹھا لیا تو اس نے صلیب پر اپنی جان بھی دے دی تاکہ میں اور آپ گنہگار نہ رہے بلکہ کیا ہو، راست بازی کا لبادہ اوڑھ کر راست بازی کے ساتھ خدا کے ساتھ چلے۔ اور لکھا ہے توبہ کرو اور خوشخبری پر ایمان لاؤ۔ اور خوشخبری کیا ہے؟ خدا کا کلام جو آج ہم سن رہے ہیں، جو آج ہم سیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے سیکھا مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ خدا نے ابراہیم کو قوموں کا باپ ٹھہرایا، آج خدا ہمیں بھی برکتیں دینے کو ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے ہمارا کہ ڈھونڈو۔ خدا کے کلام میں سے ہم نے پڑھا کہ سب سے پہلے تم اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو پھر یہ سب چیزیں تمہیں انعام میں مفت میں مل جائیں گی۔ پہلا پوائنٹ ہم نے سیکھا توبہ کے حوالے سے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے آپ کو پاک اور صاف بنانا ہے، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ہمیں خوشخبری پر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ یہ بات یہ جان لیجئے کہ یسوع مسیح جو ہے، جو تھا، جو ہے اور جو آنے والا ہے، وہ میرے اور آپ کے گناہوں کو آسمان پر لیے چڑھ گیا ہے۔ وہ ایک بے عیب بنا تھا لیکن میرے اور آپ کے لیے وہ گناہ جو تھے اس نے ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا اور آسمان پر چلا گیا، تاکہ جب بادشاہی کا وقت آئے، جب خدا کی حکمرانی کا وقت آئے تو یسوع مسیح اپنے جلال میں آئے اور اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر چلا جائے۔ لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب ہمارے دامن پاک اور صاف ہے، جب ہمارے پلڑے جو ہے وہ پاک اور صاف کیے جائیں، پاک اور صاف ہے۔ سفید کپڑا جب ہم پہنتے ہیں تو اس کی علامت ہے کہ پاکیزگی۔ اگر اس پہ ہلکا سا داغ لگ جاتا تو سب سے پہلے ہم اس کپڑے کو دھوتے ہیں۔ اب اپنے جسم پر غور کریں میرے عزیزو کہ کیا ہم اس کی راست بازی کے قابل ہے؟ کیا ہم اس کی بادشاہی کے قابل ہیں؟ اگر نہیں تو پھر ہمیں جو داغ ہمارے بدنوں پر ہے ان کو پاک اور صاف کرنے سے جب ہم خداوند کے کلام پر چلیں گے، جب ہم توبہ کریں گے، جب ہم خداوند کے کلام پر ایمان رکھیں گے تو پھر میرے عزیزو ہم اس بادشاہی کے وارث بھی ہیں۔ اور خدا کے کلام میں لکھا سن بھی ہے اور گلیل کی جھیل کے کنارے کنارے جاتے ہوئے اس نے شمعون اور شمعون کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا کیونکہ وہ ماہی گیر تھے۔ اور خدا نے ان سے کہا، اور یسوع نے ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو زمین تو میں تم کو آدمگیر بناؤں گا۔ وہ فل فل جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے۔ انہوں نے جو وہاں پر جال ڈال رہے تھے، شمعون کا بھائی اندریاس، اب وہ کیا کر رہے تھے؟ جال ڈال رہے تھے تاکہ مچھلیوں کو پکڑے اور ہم اپنی خوراک کا جو ہے وہ بندوبست کر سکیں، اپنا پیٹ جو ہے وہ پال سکیں۔ یسوع مسیح جیسے ہی ان کے پاس گیا، یسوع مسیح نے صرف ان سے کہا کہ تم میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں کیا بناؤں گا؟ آدمگیر بناؤں گا۔ انہوں نے کوئی بات نہ سوچی، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کیا کھائیں گے، کیا پیئیں گے یا کیسے رہیں گے۔ وہ اسی وقت اپنا جال چھوڑ کر یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیے، یسوع مسیح کے پیچھے ہو گئے۔ اور جب یسوع مسیح کے پیچھے ہو گئے تو خدا نے ان کو ماہی گیر بنانے کی بجائے خدا نے ان کو آدم گیر بنا دیا۔ انہوں نے خداوند کو تلاش کیا، خدا نے ان کو چن لیا تھا، خدا نے ان کو دیکھ لیا تھا۔ خدا آج ہمیں بھی آدمگیر بنانا چاہتا ہے۔ ہم جو ماہی گیر ہیں، ہم جو طرح طرح کے کام کرتے ہیں، خدا آج ہمیں بھی ماہی گیر آدمگیر بنانا چاہتا ہے۔ خدا ہماری زندگیوں میں طرح طرح سے کام کرنا چاہتا ہے۔ خدا ہمیں جو ہے خداوند برکتوں سے بھرنا چاہتا ہے، بشرط یہ صرف ایک شرط ہے، خداوند کے کلام کو سنیں
اس کو سمجھے، اس پر ایمان لائے اور کیا کرے، خوشخبری کی بشارت جو ہے دنیا کو دلانے چلے تھے۔ جب ہم خدا کے کلام کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں تو خدا، اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے ساتھ چلتا۔ سب سے پہلے تم کیا کرو، اس کی بادشاہی کی راست بازی کی تلاش کرو کہ یہ سب چیزیں تمہیں مفید مل جائے۔ یہ فکر نہ کرو کہ ہم کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے، جس طرح شمعون اور شمعون کے بھائی اندریاس نے کوئی فکر نہ کی۔ خدا نے ان کو ماہی گیر سے آدم گیر بنا دیا۔ آج خدا ہمیں بھی اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا چاہیے جب ہم خدا کے ساتھ رفاقت میں رہیں۔ اب یہ ہو گیا ہمارا دوسرا پوائنٹ۔ اب تیسرا پوائنٹ ہے جو نو یعنی کھٹکھٹانا، اور آخری پوائنٹ ہے خدا کے کلام پر ہم غور کریں۔ سب سے پہلے ہم نے سیکھا خدا کے کلام میں سے مانگنے کے حوالے سے، دوسرا سیکھا ہم نے ڈھونڈنے کے حوالے سے، تیسرا ابھی جو ہم سیکھنے والے ہیں وہ ہے کھٹکھٹانے کے حوالے سے۔ اب مکاشفہ کی کتاب میں ذرا چلتے ہیں، یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کا 3 باب اور اس کی ہم دیکھتے ہیں خدا کے کلام میں سے 20ویں آیت۔ اب بڑی خوبصورتی سے خدا کا کلام یوحنا عارف کا مکاشفہ جو ہے خدا کا کلام بیان کرتا ہے، لکھا ہے یوحنا عارف کا مکاشفہ 3 باب اور اس کی 20ویں آیت ہے، لکھا ہے، دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ آمین۔ اب یہاں پر یہ بھی خدا کی ایک برکت ہے، یہ بھی خداوند کا ایک فضل ہے کہ خداوند اپنے کلام میں کیا کہتا ہے کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں کہ کب کوئی میری آواز سنے تو میں کیا کروں گا، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں۔ زکریا کی اگر ہم بات کریں، زکریا جو تھا ایک محصول لینے والا شخص تھا، اس کو یہ معلوم نہ تھا کہ یسوع مسیح آج میرے گھر میں آنے کو ہے۔ وہ چھوٹے قد کا تھا، گلر کے پیڑ کے اوپر، درخت کے اوپر چڑھ کر صرف اس نے یہ خواہش کی کہ شاید میں یسوع مسیح کو دیکھ لوں، شاید میں یسوع مسیح کو دیکھ لوں گا تو میں نجات پا لوں گا۔ اور جب اس نے یہ الفاظ ابھی منہ سے نہیں کیے تھے، اقرار نہیں کیا تھا، صرف اس نے اپنے دل میں ارادہ کیا تھا کہ میں یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور بھیڑ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ یسوع مسیح کو دیکھ نہ سکا۔ اس نے کیا سوچا، وہ پیڑ کے اوپر چڑھ گیا۔ پیڑ کے اوپر جب چڑھا تو یسوع مسیح نے دور سے آتے دیکھ کر اس کو کہا کہ اے زکریا نیچے اتر، کیونکہ آج مجھے تیرے گھر میں جانا ضرور ہے۔ اور جب یسوع مسیح اس محصول لینے والے سردار کے گھر میں گیا تو بہت سارے لوگوں نے وہاں پر باتیں کی جو کی کہ یہ تو محصول لینے والے کے گھر میں گیا۔ اب یسوع مسیح نے ان کی باتوں کی پرواہ نہ کی۔ یسوع مسیح جب اس کے زکریا کے گھر میں گیا، وہاں پر بیٹھا، کھانا کھایا، زکریا نے جو تھا اس نے اقرار کیا کہ میں نے جتنا لوگوں سے لیا ہے نا سود، میں ان کو دگنا واپس کروں۔ اور وہ ایک تھیلی لے کر آیا جس میں پیسے تھے، اور اس نے کہا کہ جتنا میں نے ان سے لیا ہے میں ان کو دگنا چگنا جو ہے وہ واپس کرتا ہوں۔ اور یسوع مسیح نے اسی وقت اس سے کہا کہ آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ جس گھر میں یسوع مسیح آ جاتا ہے، جس دروازے کی دستک یسوع مسیح دیتا ہے، آپ سمجھ لیجئے کہ اس گھر میں نجات آ چکی ہے۔ جس طرح زکریا نے یسوع مسیح کو اپنے گھر میں دعوت دے کر اس سے نجات پائی، آج ہمیں بھی ضرورت ہے، کیونکہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ دیکھ میں دروازے پر کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں کہ کب کوئی میری آواز سنے تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کیا کروں گا، کھانا کھاؤں گا۔ اب اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ایک جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ کیا کرتا ہے، ہمارے ساتھ کھانا کھانے کی آرزو رکھتا ہے، کھانا کھانا چاہتا ہے۔ لیکن جب ہم اپنے دل کے دروازوں کو کھولیں گے یہ تب ہی ممکن ہوگا۔ اور اگر ہم مکاشفہ یوحنا کا مکاشفہ 3 باب بھی ہے اور اس کی 7، 8 اور 9 آیت دیکھیں تو لکھا ہے، جی لکھا ہے، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے، اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا اور میں
اور میرے نام کا انکار نہیں کیا. اب یہاں پر خدا کا کلام کہتا ہے کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے. اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے. وہ دروازہ کون سا ہے؟ خدا کا کلام جو ہمارے گھروں میں بند پڑا رہا ہے. جب ہم اس کلام کو کھولتے ہیں، جب ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیے وہ آسمانی دروازے کھل جاتے ہیں، وہ بادشاہی کے دروازے کھل جاتے ہیں جس کا خدا وعدہ کرتا ہے کہ سب سے پہلے تم اس کی بادشاہی کی تلاش تو پھر یہ سب چیزیں تمہیں مفت میں ملیں گی. جب ہم خدا کے کلام کو کھولتے ہیں، اس کا مطلب ہمارے لیے بند دروازے کھل جاتے ہیں. جو ہماری برکتیں رکی ہوتی ہیں، وہ برکتیں جو ہے ہماری اس وقت کھل جاتی ہیں. اور جب برکتیں کھلتی ہیں تو پھر خداوند ہمارے ساتھ کھانا. آج ہمارے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ جب ہم خداوند کے کلام کو کھولتے ہیں، صرف کھولنا کافی نہیں ہے، پڑھنا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. جب ہم اس کے کلام کو کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں تو خدا اپنے آسمان کے دریچے کو کھول کر ہمیں طرح طرح کی برکات سے نواز دیتا ہے. یہ سایہ کی اگر ہم بات کریں، یہ سایہ 22ویں باب میں لکھا ہے. یسوع مسیح ہی وہ ذات ہے. اس میں ایک داؤد کی کنجی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، یعنی کی آف ڈیوڈ، جس کا مطلب ہے، کنجی کا مطلب ہے اختیار، حکمرانی یا اقتدار. اور یہ سایہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے، یسوع مسیح کے حق میں گواہی دیتا ہے کہ یہ وہ کنجی رکھتا ہے، اس کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا، یعنی اس کے کھلے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا اور اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا. اس کا اختیار میرے اور آپ کے یسوع مسیح کے پاس ہے. اگر وہ چاہے تو ہماری برکتیں جو ہے بحال کر دیتا ہے. جب ہم مشکلات میں، پریشانیوں میں ہوتے ہیں، جب ہم تکلیفوں میں ہوتے ہیں، خدا ان کو ہم پکارتے ہیں، خدا ہمارے پاس آ جاتا ہے. جب ہم پریشانیوں میں ہوتے ہیں نا، ہمارے دل سے ایک آواز آتی ہے کہ ہمارا دل جو ہے ہمیں تسلی دیتا ہے. وہ ہمارا دل ہمیں تسلی نہیں دیتا، بلکہ خدا ہمیں تسلی دیتا ہے جو اپنے پاک روح کے وسیلہ سے ہماری جسم کے اندر موجود ہے. جب ہمارے دل سے کوئی آواز آتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ خدا ہمارے ساتھ بات کر رہا ہے، خدا ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے. اور جب خدا بات کرتا ہے تو ہمارے لیے جو بند دروازے ہوتے ہیں، جو برکتوں کے دروازے بند کیے ہوتے ہیں، ہمارے وہ دروازے کھل جاتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا. آج خدا ہماری برکتوں کو بحال کرنے والا ہے. آج خدا ہمیں طرح طرح سے نوازنے والا ہے. آج خدا ہمیں اپنی ہمیشہ کی زندگی کا وارث ٹھہرانے والا ہے. بشرطیہ یہ کہ ہمیں خداوند سے مانگنے کی ضرورت ہے، خداوند کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. اور خداوند جو ہے جب ہم اس کو مانگتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، تو خداوند کا کلام بیان کرتا ہے کہ دیکھ وہ دل کے دروازے پر پڑھ ہے. جب ہم اس سے کچھ مانگتے ہیں، اس کو ڈھونڈتے ہیں کہ خداوند میں تیری تلاش میں ہوں، تو خداوند کیا کرتا ہے؟ اپنے پاک روح کے وسیلہ سے آتا ہے اور دروازے پر دستک دے. جس کسی نے اس دروازے کو کھول لیا، سمجھے وہ نجات پا گیا. اور جس نے دروازے کو نہ کھولا، اس کی نجات، اس کی برکت رکی ہوئی ہے. سو خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ